बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपके सामने आइनी, कानूनी, बैनुल-अक़वामी, मुआशी और फिर ख़ारजा पॉलिसी से मुतल्लिक़ जो अमूर हैं वो लेकर हाज़िर होता हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो SCO जिसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या उर्दू में शंघाई तावन तंजीम कहते हैं, ये क्या थी, कैसे कायम हुई और फिर आजकल इसकी मेंबरशिप क्या है। आप सबको पता है कि SCO की कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में हो रही है 16 और 17 जो 15 और 16 तारीख जो है ये दिन है। और ख़ास तौर पर इस वक्त तक मेरा ख़्याल है जितने भी इसके पार्टिसिपेंट्स हैं वो तकरीबन आ चुके हैं और 16 तारीख को जो इसके वज़ीर आज़म या फिर उनके नुमाइंदे हैं उनका इजलास होगा और उनमें इस जो तंजीम है इसके मुतल्लिक़ जो अमूर हैं उनके फ़ैसले किए जाएं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी तारीख़ बताता जाऊँ कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी। ये जनाब 26 अप्रैल 1996 की बात है कि शंघाई में 5 मुल्क जो हैं उनके नुमाइंदे इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में डिस्कशंस की। अब वो कौन से मुल्क थे वो थी उनमें जनाब आपको ये तो पता है कि शंघाई जो है ये चाइना का शहर है। उसमें जनाब होस्ट वो थे वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नंबर 2 पे रिपब्लिक ऑफ काज़ाकिस्तान, नंबर 3 किर्गिज़ रिपब्लिक, नंबर 4 रशियन फेडरेशन और नंबर 5 पे रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो ये एशिया का जो सेंटर है वो सारे का सारा यानी कि इन 5 ममालिक ने कवर किया हुआ है। साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, अफ़गानिस्तान वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो 5 मेंबर्स का इजलास 26 अप्रैल 1996 को हुआ, इसको शंघाई 5 या शंघाई 5 का नाम दिया गया। और इसमें जो उस वक्त सारे सरबरा शामिल थे तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो आपस में मुख्तलिफ अमूर जो हैं उन पर आपस में डिस्कशंस करेंगे और फिर जो है अपने मामलात को ख़ुद तय करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो सरे फहरिस्त चीज़ें थी उसमें यह था कि वो एक दूसरे के मामलात में इंटरवेंशन नहीं करेंगे, इंटरनल अफेयर्स जो हैं उनमें कोई दखल अंदाज़ी नहीं होगी, एक दूसरे की ह्यूमैनिटेरियन इशू पर मदद करेंगे और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और ख़ास तौर पर इसका ये भी मकसद था कि जो दुनिया है जो कि यूनिपोलर हो चुकी हुई थी, यानी कि रशिया के सुपर पावर बनने के बाद जब तक रशिया कायम था यानी कि USSR यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मौजूद थी, तो उस वक़्त तक ये 2 पोलर वर्ल्ड थी यानी कि इसमें 2 सुपर पावर्स थी। और USSR के ख़त्म होने के बाद ये सिंगल पोलर यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड में बन गई, यानी कि सिर्फ अमेरिका ही वाहिद सुपर पावर की हैसियत से मौजूद था। तो इस कॉन्फ्रेंस का यानी कि शंघाई 5 या S5 का मकसद ये था कि वो जो अमेरिका का हेजेमनी है, जो तसल्लुत है या उसको चैलेंज किया जाए, उसको कम किया जाए और ये जो दुनिया है इसको मल्टीपोलर बनाया जाए। बहरहाल ये तंजीम चलती रही और फिर कुछ अरसे के बाद यानी कि 2001 में इन्हीं जो 5 ममालिक के सरबराह हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसको इकनॉमिक कोऑपरेशन जो है उसमें
تبدیل کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے 2001 میں جو SCO کے نام سے یہ تنظیم جو ہے یہ قائم ہوئی، اور SCO جو ہے پھر جناب اس کی جو ممبرشپ ہے، اس کا چارٹر، اس کی آرگنائزیشن، یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا۔ اس کا جو دارالحکومت، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بیجنگ میں رکھا گیا، یعنی کہ چائنا میں رکھا گیا۔ اس کی جو آفیشیل لینگویجز ہے وہ چائنیز اور رشین رکھی گئی، اور اس کا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اس میں 7 مختلف قسم کے ٹیئرز رکھے گئے، یعنی کہ 7 مختلف قسم کے اس کے اندر سٹرکچرل کمپوننٹ رکھے گئے۔ ان میں نمبر ٹاپ پہ جو تھی کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ تھی، نمبر 2 پہ کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ۔ اس وقت جو اسلام آباد میں میٹنگ ہو رہی ہے SCO کی، یہ کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کی ہے۔ اس کے بعد کونسل آف فارن منسٹرز، کونسل آف نیشنل کوآرڈینیٹرز، SCO سیکرٹری جنرل، سیکریٹریٹ، اور جو 7واں ادارہ ہے وہ پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ٹو SCO سیکریٹریٹ۔ تو اس طریقے سے جناب یہ اس کے ادارے ہیں، اور آج کل اس کی جو ممبرشپ ہے وہ بڑھ کر 10 ہو چکی ہے، یعنی کہ 2001 کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا گیا اور اس کی ممبرشپ اب 10 ہو چکی ہے۔ ان 10 ممبرز میں جو ہے وہ جناب اعلیٰ ریپبلک آف ازبکستان 15 جون 2001 کو شامل ہوا، ریپبلک آف انڈیا 9 جون 2017 کو، اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے یہ بھی 9 جون 2017 کو، اسلامک ریپبلک آف ایران یہ 4 جولائی 2023 کو، اور ریپبلک آف بیلاروس یہ 4 جولائی 2024، یعنی کہ اسی سال اس کے ممبرز بنے۔ اس طریقے سے یہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اس کے جناب اس وقت 10 ممبر ہیں، اور اس وقت کافی سارے جو ممبر ممالک ہیں ان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اس کے جو 4 بنیادی آبجیکٹیوز یعنی کہ مقاصد طے کیے گئے، یعنی کہ اس میں نمبر 1 پہ تھا کہ جو ممبرز ہیں وہ آپس کا جو میوچل ٹرسٹ ہے، باہمی اعتماد، دوستی اور اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں گے۔ نمبر 2 پہ وہ آپس میں جو تعاون ہے اس کو فروغ دیں گے، جس میں پالیٹکس ہے، جس میں تجارت ہے، جس میں معیشت ہے، جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت، تعلیم، توانائی، ٹرانسپورٹ، ٹورزم اور پھر انوائرمنٹل پروٹیکشن کے شعبے شامل ہیں۔ نمبر 3 پہ یہ کہا گیا کہ وہ مل کر جو علاقائی امن، سیکیورٹی اور ریجن میں جو سٹیبلٹی ہے وہ لائیں گے، اور نمبر 4 پہ یہ کہا گیا کہ وہ ڈیموکریٹک ویلیوز اور پھر ریشنل انٹرنیشنل پولیٹیکل اینڈ اکنامک انٹرنیشنل آرڈر جو ہے اس کے لیے کام کریں گے۔ تو بہرحال اس وقت بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر ہم دنیا کی ساری آبادی کو دیکھیں تو اس کے تقریباً جو 40% پاپولیشن ہے وہ اس اکیلی یعنی کہ 10 ملکوں کی تنظیم میں ہے۔ اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو SCO ہے یہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا بلاک بننے جا رہی ہے، اور اگر یہ ڈیفنس کوآپریشن، اپنا بجٹ، اپنی آرمڈ فورسز یا باقی شعبوں کو ٹھیک کر لیں گے جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا بلاک بنے گا جو کہ امریکہ کی جو ہیجمنی ہے، جو امریکن استعمار ہے، اس کو چیلنج کر سکے گا، اور پھر دنیا جو ہے وہ 2 بلاکس میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے ایک نیٹو نام سے تنظیم بنائی ہوئی ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جس کا مقصد جو دفاعی امور ہیں ان کو طے کرنا، کہ امریکہ نے جہاں پر بھی کسی ملک میں انٹروینشن کرنی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی بہانے سے،
تو اس میں فوری طور پر نیٹو جو ہے اس کو لایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے یورپین ممالک بھی شامل ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آج ہم دنیا کی اگر سب سے بڑی اکانومی کو دیکھیں تو وہ چائنا کی ہے، تو پھر اگر ہم آرمز کے حوالے سے دیکھیں تو رشیا کے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہے، اس میں نیوکلیئر ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے۔ تو اب اس وقت یہ جو روس چائنا آپس میں اکٹھے ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ارد گرد کے ممالک جو ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لیا ہے، تو اس طریقے سے جو ایشیا ہے اس میں ایک بہت بڑی ایک نئی تقسیم جو ہے، یعنی کہ ایک نیا جو سیکیورٹی ریجن ہے وہ وجود میں آ رہا ہے۔ اگرچہ اس میں اگر انڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ایک آڈ کنٹری ہے۔ وہ آڈ کنٹری اس حوالے سے ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے امریکہ کے ساتھ خصوصی قسم کے تعلقات ہیں، تو اگر اس میں سے انڈیا کو نکال دیا جائے تو پھر باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں ان تمام کا آپس میں سمجھ لے کہ سیاسی، معاشی اور نفسیاتی طور پر یا ایون دفاعی طور پر بھی اتحاد ممکن ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جب انڈیا اپنے جو اقتصادی انٹرسٹ ہے ان کو دیکھے گا تو شاید وہ امریکہ سے الگ ہو جائے، اور یقیناً یہ سوچا جا سکتا ہے کیونکہ امریکہ 10,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے، جبکہ چائنا، پاکستان یا پھر جو دوسرے ممالک ہیں وہ یہ جو SCO کنٹریز ہیں ان سب کے ہمسایہ ہیں، اور انڈیا نے جو بہت بڑا ٹریڈ کرنا ہے یا انڈیا کے جو بہت سارے مسائل ہیں وہ انہی ممالک کے ساتھ اور خاص طور پر پاکستان اور چائنا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر SCO میں انڈیا رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ چائنا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مختلف قسم کے جو سرحدی تنازعات ہیں وہ ہو سکتا ہے طے ہو سکے، اور اس طریقے سے SCO ایک بہت مضبوط تنظیم جو ہے اس کی صورت اختیار کر دے۔ تو اس میں اس کے جو 2 ادارے ہیں، یعنی کہ کونسل آف اسٹیٹس جو ہے اس میں جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہر سال اس کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ ہیں ان کی بھی ہر سال میٹنگز ہوتی ہیں، اور یہ آلٹرنیٹیولی الفابیٹیکلی جو ترتیب بنتی ہے رشین لینگویج میں اس ترتیب سے یہ روٹیٹ کرتی ہیں، یعنی کہ یہ کسی کی مرضی نہیں ہے کہ جس ملک میں وہ چاہیں وہ کانفرنس کا انعقاد کر لیں۔ تو اس طریقے سے میں جو دیکھتا ہوں کہ یہ جو SCO ہے یہ ایک بہت بڑا اقتصادی پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے، اور خاص طور پر آج سے 2-3 سال پہلے جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو SCO ہے یہ تقریباً دنیا کی جو 40% آبادی ہے یہ اس کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے، اور خاص طور پر اب چائنا اور انڈیا کے شامل ہونے کے بعد میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ 40% سے بھی زیادہ آبادی جو ہے اس کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر ان ممالک کے GDP کو بھی ملایا جائے تو پھر وہ بھی ایک بہت سمجھ لے کہ ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ SCO اگر متحدہ طور پر چلتی رہی تو یہ دنیا میں ایک بہت بڑی تنظیم بننے جا رہی ہے، اور میں بھی پاسبل کہ اگلے 20 سال میں یہ اقوام متحدہ جو ہے یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کو بھی چیلنج کرے۔ تو میں اپنے کسی دوسرے پروگرام میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو اس وقت SCO کانفرنس ہو رہی ہے اس سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میرے آنے والے جو موضوعات ہیں ان کی اطلاع الرٹ ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔
ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔